अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आवां जो मेज़बान फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत के क़याम खां पोइ पहिरियों भेरो कंहिं परॾेही जेका हुकूमती सरबराह पाकिस्तान जो न सिर्फ़ु दौरो कयो आहे, उन में परॾेही जेको सरबराह आहे उहो दौरो करण में उहो ईरान जो सदर इब्राहिम अल रईसी आहे। ख़ातून अव्वल बि साणस गॾु आहे। पाकिस्तान में वापार समेत माज़ीअ में जेके रुकियल मामला हुआ, अहिड़ी तरह सां ख़ुसूसी तौर ते जेके पाकिस्तान ऐं ईरान में विच में जेको गुज़िरियल ॾींहुं जेका छिकताण वारी सूरत हाल थी, उन्हनि समेत मुख़्तलिफ़ जेके इशूज़ आहिनि उन्हनि ते ॿिन्ही मुल्कनि जी जेका क़यादतुनि उन्हनि न सिर्फ़ु वह कई आहे, बल्कि जिते पाकिस्तान माशी मुश्किलातुनि जो शिकार आहे, उते दुनिया जी मुख़्तलिफ़ मुल्कनि पारां जेको ईरान सां जेके पाबंदियूं मड़ी वियूं आहिनि, उन खां पोइ ही पाकिस्तान जी हिन मुश्किल सूरत हाल में ईरान जे सदर जो जेको दौरो आहे उनखे इंतिहाई अहमियत जी नज़र सां ॾिठो पियो थो वञे। न सिर्फ़ु अहमियत जी नज़र सां ॾिठो पियो वञे, बल्कि ॿिन्ही मुल्कनि जा जेके तारीख़ी तालुक़ आहिनि, ख़ासि तौर ते सक़ाफ़ती राब्ता आहिनि या तोड़े वापारी जेके तालुक़ आहिनि, उन्हनि समूरनि मामलनि ते जेको रीविज़िट करणु ऐं उन्हनि खे बहितर करण जे हवाले सां बि न सिर्फ़ु ख़्यालनि जो इज़हार कयो वियो आहे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ऐं इब्राहिम अल रईसी विच में मुलाक़ात थी आहे। अहिड़ी तरह सां वज़ीर अज़म शहबाज शरीफ़ पारां बि पंहिंजे महिमान जो न सिर्फ़ु इस्तक़बाल कयो वियो, बल्कि उन जे मान में जेको ज़ोराणो बि ॾिनो। अहिड़ी तरह सां ॿिन्ही विचनि में जेको तालुक़ राब्तनि खे वधाइण, वापार, तवानाई समेत सक़ाफ़त जहिड़नि जेके इशूज़ ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई हुई ऐं ॿिन्ही फ़रीक़नि विच में ईंदड़ वक़्त में ख़ुसूसन ईंदड़ 5 सालनि में ॿितरफ़ो जेको वापार वधाइण ऐं 5 सालनि दौरान लॻभॻि जेको हुन जो हजम आहे 10 अरब अमरीकी डॉलर ताईं वधाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। अहिड़ी तरह सां पाकिस्तान जे लाइ तवानाई जी ज़रूरतुनि में ख़ुसूसी तौर ते जेको गैस जी जेका खोट आहे, उन में गुज़िरियल दौरे हुकूमत में आसिफ अली ज़रदारी साहिब जे सदारती मनसब दौरान 2008 खां 13 जी हुक्मरानी में पाक ईरान गैस पाइपलाइन वारो जेको मामिलो हुयो, उहो बि ईरान हुकूमत पारां पंहिंजे बॉर्डर ताईं त पहुचायो वियो, पर पाकिस्तान उन्हनि पाबंदियुनि सबबि उन मनसूबे खे अॻिते वधाए न सघियो। त उन्हनि समूरनि मामलनि समेत जेके चैलेंजिस दरपेश आहिनि उन्हनि खे हल करणु ऐं ख़ासि तौर ते जेको गज़ा में इसराइली फ़ौज पारां 7 महीननि अंदरि जेको ताक़त जो जेको इस्तेमालु आहे, उन्हनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई हुई। अहिड़ी तरह सां आलमी जेके कोशिशुनि जे ज़रिए जेके फ़लस्तीनी आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जूं जेके मुश्किलातूं आहिनि घेराव ख़तमु करण जे हवाले सां ऐं ख़ुसूसन इंसानी बुनियादुनि ते जेके महसूर फ़लस्तीनी आहिनि उनजी मदद जे हवाले सां घुर जा मामला जेके आहिनि उहे साम्हूं आया आहिनि। अहिड़ी तरह सां कश्मीर जंहिंखे पाकिस्तान पंहिंजो अटूट अंग सॾे थो, पर ईरान पारां उन मौक़िफ़ ते पाकिस्तान जी हिमायत करण सां जिते पाकिस्तान उन ईरानी हुकूमत जो न सिर्फ़ु थोरो मञियो आहे, बल्कि मुस्तक़बिल में बि इन मामले ते अॻु भराई करण जे हवाले सां बि इतफ़ाक़ कयो वियो आहे। अहिड़ी तरह सां आलमी दौरे सां गॾोगॾु सिंध में अमन अमान जी सूरत हाल हुजे, उन ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वेंदी ऐं ख़ुसूसन अॼु सिंध में सिंध हुकूमत पारां औरतुनि जी जेका सफ़र जे हवाले सां पिंक बस सर्विस आहे, उन जे 2 रूटनि में जो जेको इज़ाफ़ो कयो आहे, 2 महीननि ताईं उन सफ़र खे मुफ़्त सफ़र जे हवाले सां रायत ॾियण जो बि ऐलान कयो वियो आहे। 6000 औरतूं हिन पिंक बस सर्विस मां न सिर्फ़ु पंहिंजो फ़ाइदो वठी रहियूं आहिनि, लॻभॻि 1,80,000 या 2 लख जे क़रीब जेको महीने में औरतूं पंहिंजे महफ़ूज़ सफ़र जो न सिर्फ़ु सिलसिलो पंहिंजो हलाए पंहिंजे नौकरियुनि पंहिंजे रोज़गार ते पहुचनि थियूं ऐं उन हवाले सां मोहतरमा फ़रियाल टालपुर उन मनसूबे जो इफ़्तिताह कयो। गॾोगॾु मुख़ालिफ़ धुर पारां जेके नंढी जेका चूंड थी आहे, ज़िमनी चूंड थी आहे, उन में पिणु शदीद तनक़ीद जो निशानो बणाए ॿीहर धांधलियुनि जा इल्ज़ाम मणिया विया आहिनि, जॾहिं त हुकूमत पारां जिते कामयाबी जा जेके हसूल जा जेके रिकॉर्ड क़ाइमु कया विया आहिनि, ख़ासि तौर ते नून लीग 11 सीटूं ऐं अहिड़ी तरह सां सुन्नी इत्तेहाद ऐं पीपल्स पार्टी पारां 2-2 सीटूं ऐं वधीक जेके फ़रीक़ आहिनि उन्हनि पारां जेके हिकु सीटूं जेका हासिलु कई वई आहे, त उन कामयाबी ऐं नाकामी ऐं उन जे मथां धांधलियुनि जा इल्ज़ाम जेके आहिनि उहे ॿीहर शुरू थी विया आहिनि। इन्हनि समूरनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल्हि लाइ असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर तजुर्बेकार शाहीन कुरैशी साहब। टेलीफोन लाइन ते असां सां गॾु मौजूद आहिनि। शाहीन साहब, तव्हांखे आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया जनाब कुरैशी साहब। शाहीन साहब, शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर हैं। आज उन्होंने पाकिस्तान उनकी आमद भी है और वज़ीर आज़म साहब ने उनका इस्तकबाल किया है, सदर पाकिस्तान से भी उनके साथ मुलाकात भी है। क्या कहेंगे, ये एक बड़ा तारीख़ी मरला भी है और जहाँ पड़ोसी नेबर्स जो हैं उन पर
جو اختلافی صورتحال سامنے آتی ہے تو بھی تنقید کی جاتی ہے. کچھ ماضی کا جائزہ لیں تو پاکستان اور ایران کے مابین کچھ دہشت گردی کے معاملے پر ایک خلش بھی پیدا ہوئی تھی, پھر دوبارہ حکومتوں نے مل جل کر اس معاملے کو حل بھی کر لیا, اور آج جو ہے ابراہیم رئیسی صاحب پاکستان کے دورے پر ہیں, 2 دن کا دورہ ہے. کیسے دیکھتے ہیں, کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان دوبارہ ایک اچھے روابط جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں؟ فیصل صاحب, آپ نے جو اپنا پروگرام کے انٹروڈکشن میں تمام چیدہ نکات جو ہیں ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے جاری دورہ پاکستان کے حوالے سے کی ہیں, جس میں ان کی صدر پاکستان سے ملاقات اور وزیر اعظم سے ملاقات اور 8 سمجھوتوں اور مفاہمتی یادداشتوں کے معاہدوں پر دستخط ہونے کی آپ نے ڈیٹیل سے بتا دیا, جس میں سیکورٹی تعاون کی توثیق اور سول میٹر میں جوڈیشل ایگریمنٹ اور اسپیشل اکنامک زون سمیت لیبر اور سوشل ویلفیئر, فلم کے تبادلے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاہدے سمیت میں سمجھتا ہوں کہ سارے جو ہے پیش رفت کے باوجود جو اصل در حقیقت ان کے دورے کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اوپر امریکہ کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اور جو 4 روز پہلے دفتر خارجہ اسلام آباد نے وضاحت کی ہے کہ امریکہ نے جو غیر ذمہ دارانہ طور پر پاکستان کی جانب سے میزائلوں کے پروگرام میں کچھ چیزوں کی خریداری کا الزام لگا کر 4 جو ہے افراد اور کمپنیوں پر پابندیوں کا جو اعلان کیا ہے وہ در حقیقت پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کے مترادف ہے, کیونکہ جو گزشتہ دور حکومت پیپلز پارٹی کا تھا 8 سے 13, تو اس وقت آصف علی زرداری صدر تھے اور انہوں نے جو ہے ایران کے ساتھ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا تھا, اور کیونکہ 13 میں حکومت پیپلز پارٹی کی ختم ہو گئی تھی تو نون لیگ کی حکومت نے بھی ضرورت نہیں کی کہ پڑوسی ملک ایران سے جو ہے جو گیس پائپ لائن جو کہ آصف علی زرداری کے دور حکومت میں پاکستان کے بارڈر تک آ چکی تھی, اس کو پاکستان میں لے آئیں اور ہم اس میں بہت زیادہ اچھے ریٹ لے کر جو ہے گیس جو ہے اپنے بارڈر پہ لے سکتے تھے, اور پاکستان میں یہ جو انرجی کا کرائسس ہے اس کو قابو میں پا لیتے ہیں. لیکن عمران خان کی بھی 4.25 سال کی حکومت میں یا جو 16 ماہ کی شہباز شریف کی حکومت میں بھی یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ ایک ملک کے مفاد میں سوورن ملک کے طور پہ بتائیں کہ پاکستان کا اقتصادی بحالی کا جو پروگرام ہے اس کے لیے جو ہے انرجی جو ہے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, اور چونکہ ایک جانب تو امریکہ بھارت کو جو ہے نیوکلیئر پاور جنریشن کے پلانٹ دیتا ہے اور پاکستان کو اس سے محروم رکھتا ہے, دوسری جانب جو ہے پاکستان پہ یہ دباؤ ڈالنے کے لیے جو پچھلے جنوری کے واقعے کے پس منظر میں جو 4 افراد پکڑے گئے تھے تو اس میں ہمیں بریکٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی ایسے چیزیں جو ہیں امریکہ کو بیچی ہیں جو کہ بعد ازاں جو ہیں ایران نے بھی حاصل کی اور یمن میں حوثیوں کو دینے کی کوشش کی. حقیقت یہ ہے کہ خود پاکستان پہ یہ بھی الزام عالمی سطح پہ میڈیا میں آئے کہ پاکستان نے جو امریکہ کو میزائل بیچے وہ یوکرائن کیسے چلے گئے, تو ہم تو ذمہ دار یہ ہیں کہ ہم نے امریکہ کو وہ شیل دیے ہیں, اگر آگے امریکہ سے وہ یوکرائن چلے جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن سب سے زیادہ نزاکت کا معاملہ پاکستان اور ایران کے درمیان وہ ہمارے ایران اور پاکستان گیس پائپ لائن کا ہے, چونکہ اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے, اور دوسرا اس کے اندر معاشی جو ہے بربادی کا بھی میسیج ہے کہ اگر ہم اس میں ضرورت کے ساتھ جو ہے اور استقامت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو 16 ارب سے 20 ارب ڈالر تک کا جو ہے ہر جانے کا عالمی سطح کے کلیم جو ہے ایران کر سکتا ہے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا, کیونکہ ابھی تک ہم اس معاہدے کو تاخیر کا شکار کیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے معاہدے پر امریکہ کو بتایا جائے کہ اس کے بغیر ہماری اقتصادی جو ہے بحالی کا پروگرام
ممکن نہیں ہے، تو لہذا ہم اس پر چلیں گے، کیونکہ ہم کہاں سے 16 ارب یا 20 ارب ڈالر تک کے جو ہیں سزا کاٹیں گے. آلریڈی ہم ریکارڈک وغیرہ جیسے کرائسس سے بڑی مشکل سے نکلے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ پاکستان اور ایران کے تعلقات اور دو طرفہ تعلقات کے علاوہ بھی معاشی بحالی کے پروگرام اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے پروگرام کو آگے عملی جامہ پہلانے کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ خود اگر آپ یہ دیکھیں تو پاکستان یہ پلی لے سکتا ہے کہ ایران انڈیا کے ساتھ مل کر چابہار سے جو ہے اپنے اقتصادی پریفرنسز کے معاملات پہ چل رہا ہے، تو اسے پاکستان کے ساتھ کچھ نرمی رکھنی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ اپنے انگیجمنٹ اس لیے بڑھانی ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا معاندانہ رویہ چل رہا ہے، انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے ٹریڈ ریلیشن شپ تو دور کی بات ہے، اگلی امکانات بھی یہی ہیں کہ پھر مودی حکومت آئے گی اور جو ہم کشمیر کے معاملے میں ہمارا اصولی موقف ہے تو شاید یہی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کوئی تجارتی تعلقات بحال کر سکیں. تو اس صورت میں ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی بحالی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں چائنا نے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بھی بحال کروا دیے تھے، جس سے سعودی عرب اور یمن کی جنگ کے اندر بھی جو ہے کافی اچھی پیش رفت ہوئی کہ وہ جنگ تھم گئی، اور شام اور قطر کے معاملات میں بھی بہتری آئی تھی. تو چائنا کے جو ہے مشرق وسطیٰ میں اور ایشیا میں بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو روکنے کے لیے امریکہ پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے چائنا کو کنٹینمنٹ کرنے کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنی ڈپلومیٹک جو ہے ذرائع کو استعمال کرے اور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک طریقے سے یہ پیش رفت کرتے ہوئے یہ بالکل ایگری نہ کرے کہ پاکستان اپنے اقتصادی بدحالی کے اس پہ چلا جائے کہ بجائے ہم اس کا یہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا فائدہ اٹھائیں، اور بلکہ اس کے برعکس خدا نخواستہ ایسا ہو کہ ہمیں 16 ارب روپے کے جرمانے ادا کرنے پڑ جائیں. جی فرمائیے. اچھا شاہین صاحب، بڑی اہم آپ نے بات جو ہے وہ نشاندہی کی ہے، جس میں چابہار کا جو پورٹ ہے اور پھر وہاں سے بھارت جو ہے اپنا ایران کے ساتھ تجارت کا معاملہ جب آگے بڑھاتا ہے تو دنیا کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مگر جب پاکستان اگر ایران کے ساتھ اگر پیش رفت کرتا ہے کسی تجارتی معاہدے کے حوالے سے، گیس پائپ لائن کے حوالے سے، تو پاکستان کے آگے رکاوٹیں بیریئرز کھڑے کر دیے جاتے ہیں. پاکستان اگر چائنا کے ساتھ اگر اپنے تعلقات آگے بڑھاتا ہے تو اس میں بھی رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں. اس طرح انٹرنیشنل جو محکمہ ہے کمیونسٹ پارٹی کا چائنا کا ان کے جو وائس منسٹر ہیں بائی ین، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ کچھ عناصر سی پیک اور ہمیں جو ہیں وہ روکنا چاہتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ مشکلات جو ہیں وہ پیدا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ دہشت گردی کا خاتمہ کریں، ایک طرف ہمارے عوام بھوک اور افلاس کی جانب جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے اوپر پابندیوں کا استر اگر یہ فوکس ہوگا تو ہمارے لیے عوام کے لیے یہ ایک بدترین مشکلات کا سبب نہیں بنے گا کہ ہمارے لیے دوگلی ایک پالیسی رکھی جاتی ہے دنیا کی جانب سے. ہم اگر اپنے ٹارگٹ اہداف پورا کریں، اگر ہم آئی ایم ایف کے جو اقساط ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اگر بزنس کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی رکاوٹ ہے، اگر کسی ملک کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں. منافقت کی انتہا یہ کہ بھارت اگر کرنا چاہے وہ افغانستان کے ساتھ رابطے بڑھائے، ایران کے ساتھ بڑھائے، کسی بھی ملک کے ساتھ بڑھائے جن کے لیے وہ امریکہ پابندیاں وہ محدود رکھنا چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی کاروبار نہ کرے، مگر خود جو ہے وہ ان کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہوتی جو ہمارے لیے مشکلات کے سبب بنتے ہیں. آپ نے جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے، لیکن میں اس کے جواب کے اندر جو ہے مجھے 2 منٹ ضرور دیجیے گا تاکہ اس کا میں تاریخی جو ہے پس منظر بیان کر دوں کہ آخر جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان عالمی سطح پہ جو خارجہ امور میں ایک مین کھلاڑی کے طور پہ تھا، جب وہ اسلامی سربراہ کانفرنس میں 31 ممالک کو پاکستان میں لاتا تھا اور جو ہے چو این لائی اور ذوالفقار علی بھٹو کے تعلقات، ماؤ زے تونگ جو ہیں جو چائنا کے
اہم رہنما ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں اس طرح ہوتی تھی کہ پاکستان جو ہے امریکہ اور چائنا کے مابین تعلقات میں ڈپلومیٹک جو ہے اپنا کردار ادا کرتا تھا، لیکن ہمارے جو ملک کے اندر ماشاء اللہ لگتے رہے اور ہم نے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ جو ہیں وہ ملٹری پر انحصار کرتے ہوئے ملٹری کے ہم نے کمٹمنٹس کی، سیٹو سینٹو کی نیٹو ممالک کے ساتھ ہم انگیج کرتے رہے، اور اس کا کیا فائدہ ہوا آج تک نیٹو ممالک کے حوالے سے؟ ہم نے خان جہاد میں چلے گئے امریکہ کے ساتھ، تو وہ بھی ہماری جو ہے غیر جمہوری حکومتیں اور مارشل لائی حکومتیں جو ہیں لے گئی ہمیں ضیاء کے دور میں۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کے جرنیل جو ہیں وہ خارجہ تعلقات جو ہیں جہاد کی بنیاد پر اور مالی امدادوں کی بنیاد پہ چلتے ہیں، تو آپ ایک آزاد اور ساورن ملک کے طور پہ، خود مختار ملک کے طور پر اپنی پالیسی اور اپنی جو ہے سفارتی جو ہے برتری اور سفارتی جو ہے سکلز کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اگر فلڈ بھی آتا تھا تو کس طرح پورے مڈل ایسٹ اور یورپ سے امداد ملتی تھی، کس طرح جو ہے پاکستان کے لوگوں کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے فری پاسپورٹ کر کے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پاکستان کے اندر زر مبادلہ اور لوگوں کے روزگار کے مواقع کیے، وہ جب ہماری فوجی حکومتیں آئیں اس کے بعد ہماری پالیسی اس طرح ہو گئی کہ غیر ممالک نے فوجی حکمرانوں کے ساتھ براہ راست ڈیل شروع کر دی۔ اور آج بھی اگر ہم سچائی کے ساتھ اور حقیقت پسندی سے بات کریں تو چاہے وہ پہلا جو ہے یوسف رضا گیلانی کا 2008 سے 13 کا دور لیں، تو اس وقت بھی جو ہے اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہے امریکہ سمیت جو یورپی قوت وغیرہ جو ہے کہ جنرل کیانی سے کرتے تھے، اس کے بعد جنرل راحیل سے کرنے شروع کر دیے، پھر جنرل باجپئی 1 بلین اور 1.5 بلین ڈالر کا جو رول بیک کروانا یا گارنٹی کے اماؤنٹ رکھوانے بینکوں میں آئی ایم ایف کی شرائط وغیرہ پہ۔ تو آج بھی دیکھ لیں تو اگر شہباز شریف کا پچھلا 16 ماہ کے دیکھ لیں اور آج کا دیکھ لیں تو یہ وارنٹی اور گارنٹی جو ہے ہمارے جرنیل دے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے زیر نگی نہیں ہوگی اور عالمی سطح پر یہ نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان میں الیکٹڈ حکومت ہے اور عوام کی منتخب حکومت پاکستان کے مفادات میں پالیسی سازی کر سکتی ہے، تو نتیجتاً بیرونی قوتیں بشمول چائنا بھی ہمارے ملٹری سربراہوں کی وارنٹی اور گارنٹی اور ان سے براہ راست مذاکرات کو ترجیح دینے لگ جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ خارجہ اور اقتصادی معاملات تو پاکستان کی دفاعی ادارہ جو ہے وہ اور ہمارے چیف آف فارن اسٹافی کے زیر نگی رہتا ہے، جس طرح اس وقت سید سی ہے، لیکن جب جو بھی حکومت فرنٹ پہ رکھی جائے اور اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہیں وہ آدمی کرے، تو پھر بعد ازاں جو ناکامیاں ہیں وہ جو ہیں منتخب حکومت کے سر مڑ دی جاتی ہیں کہ جی آپ نے انرجی کرائسس حل نہیں کیا، جو قیمتیں ہیں وہ پاور آئی پی پی کی ہیں وہ بہت زیادہ قیمتیں طے کی ہیں۔ تو جبکہ آپ اگر دیکھ لیں تو ضیاء کے دور میں کوئی انرجی پروجیکٹ جو ہے اس پہ کام نہیں ہوا، اس کے بعد نہ جنرل مشرف کے 10 سال کے اندر کوئی پاور پروجیکٹ ہوا، تو جبکہ لاکھوں ڈالر انہیں جو ہے نا جہاد کی بنیاد پر یا امریکہ کی وار آن ٹیرر کی بنیاد پر ملتے رہے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی اقتصادی بحالی یا انڈسٹریلائزیشن یا انرجی کرائسس کو حل کرنے اور سستی بجلی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا، اور جو اقدامات کیے بھی گئے وہ عدالتوں کے ذریعے چودھری فخار جیسے لوگوں کے ذریعے جو ہے رینٹل پاور اور ان میں کو سکینڈلس بنا کے اس کے اندر مشکلات پیدا کر کی گئیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر اقتصادی اور خارجہ معاملات جو ہیں اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے ذریعے اقتدار اعلیٰ عوام کے ہاتھ میں نہیں جاتا، جب تک اس کی ذمہ داری بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو لینی چاہیے کہ چونکہ میرا تو دعویٰ ایک آزاد پاکستانی شہری اور ساتھی کے طور پہ یہ ہے کہ جب آپ سلیکٹڈ حکمران لے آتے ہیں تو وہ پھر سی پیک کو بھی فرسٹریٹ کرتے ہیں، سی پیک کو جو ہے پروجیکٹ کو روکنے کے لیے بھی ٹول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور اگر ہم
सऊदी अरब या दीगर ममालिक के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात की फजा हो, तो आपने पिछला दिनों देखा होगा कि पीटीआई के जो हैं वो मरबत साहब ने सऊदी अरब के जो है खारजा वजीर के दौरे के दौरान उन्हीं दिनों में क्या बयान दे दिए थे कि उनकी हुकूमत जो है बानी चेयरमैन पीटीआई की हटाने में सऊदी अरब का रोल है। तो मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी भी इस्टेब्लिशमेंट को लेनी चाहिए कि वो ये सेलेक्ट करना और इक़्तिदार में लाने वाले मामलात में न्यूट्रल अमली तौर पर हो जाएं, वरना आज भी जो हुकूमत है, चाहे वो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, लेकिन जो है सारे मामलात तो जो हैं वो किसी और सतह पे तय हो रहे हैं। तो फिर कैसे आप करेंगे कि खारजा ताल्लुकात करें और चाबहार के अंदर इंडिया जहां से मर्जी जो है ट्रेड करे, चाहे वो अफगानिस्तान जो मर्जी करता रहे, ईरान वहां पे ट्रेड करे, लेकिन इंडिया चूंकि वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना के अमेरिकन एजेंडे पे काम कर रहा है, तो लिहाजा उस पर कोई दबाव नहीं होगा, पाकिस्तान पे दबाव होगा। क्योंकि पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत जो है खारजा पॉलिसी को लेके अगर चले तो अवामी ताकत की बुनियाद के ऊपर जो है ये कहा जा सकता है, जबकि एक इदारा या एक फर्द तो जो है उसे डिक्टेशन लेनी पड़ती है। जिस तरह एक कॉल के ऊपर जनरल मुशर्रफ जो है बैठ गए थे कि जो है आपको मिसाल बना देंगे, और उन्होंने जो है ना वॉर ऑन टेरर में शमूलियत का हिस्सा लेने का यक्काउतना फैसला कर लिया, जबकि उनके साथी बाज़ टीवी प्रोग्राम में ऐलान कहते रहे कि हमें तो पता भी नहीं था कि कब वो अड्डे जो है अमेरिका के हवाले कर दिए गए। सही। अच्छा शाहीन साहब, यहाँ एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, कंटिन्यू करेंगे इसी इशू को, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। शाहीन साहब, हम इस बात को इंतहाई अहम समझते हैं कि जब आप खता करें तो गुनाहगार कोई और होता है, और जब आप अच्छा करें तो क्रेडिट भी आप खुद लेते हैं। तो ये एक रवश तो है, एक बड़ी अफसोसनाक भी है। उस पर हमारी हुकूमत को भी और हमारे ज़ाहिर जो मनसब पर बैठे लोग होते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ज़ाहिर है हम अगर सीधे राह नहीं इख्तियार करेंगे तो हमारे लिए, जिस तरह आज हम माशी मुश्किलात को भुगत रहे हैं, तो दहशतगर्दी भी हमारे लिए अजाब बनी हुई। आज इतफाक भी किया गया है इस मामले पर कि ईरान और पाकिस्तान दहशतगर्दी के जो ख़तरात हैं, चैलेंजेस हैं, उनका न सिर्फ मिलकर मुकाबला करेंगे बल्कि दूसरी जानब गज़ा में इसराइली जो फ़ौज है उनके 7 महीनों के अंदर जो ताकत का जो इस्तेमाल है उसकी मजम्मत भी जो है वो सामने आई है, और फौरी तौर पर जो मजलूम फ़लस्तीनी हैं उनके साथ इज़हार यकजहती करते हुए इंसानी बुनियादों पर उनकी मदद के लिए मुतालबात भी सामने आए हैं। इसी तरह आयतुल्लाह खामनेई के जो मौक़िफ़ था सुप्रीम लीडर ईरान के, उन्होंने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत की है। तो इस तरह ज़ाहिर है हमारी सिविल हुकूमत भी इस तरह अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है, और हम चाहेंगे कि हमारा जो मौक़िफ़ है उस पर हम चलते हुए कश्मीर के जो मामलात हैं उसको भी हल करें। तो समझते हैं ये मामलात, एक तरफ हम बिज़नेस चाह रहे हैं कि 5 साल में $10 अरब जो है वो हमारा दो तरफा जो तजारत है वो हम उसके मायदात हों, इतफाक़ किया गया है कि हम उस पर आगे बढ़ें। दूसरी तरफ ये दहशतगर्दी समेत ये मामलात जो हैं वो भी हमें दरपेश हैं। शाहीन साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? शाहीन साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपकी तरफ? गालिबन मेरे ख्याल में टेक्निकल को मसलो थियो आहे। शाहीन साहब सां ॿीहर कॉल कयूं था। पाकिस्तान ऐं ईरान जे विच में जेके मामला आहिनि, $10 अरब जो जेको 5 सालनि में मुआहिदो करण जे हवाले सां जेको इतफ़ाक़ थियो आहे, उन में ज़ाहिर आहे अॻिते वधण जे हवाले सां जेका अॻिभराई आहे उन में इम्कान आहे त उहो न सिर्फ़ उन ते हुकूमतूं कामयाब वेंदियूं। शाहीन साहब सां असांजो राब्तो बाल थियो। शाहीन साहब, आवाज़ आ रही है मेरी आपकी? जी मुझे आ रही है, आपको नहीं? ये मैंने यही तस्करा किया कि जो गजा का मामला है उस पर भी इतफाक किया गया, और इंसानी बुनियादों पर मसूरीन की मदद के हवाले से भी बात सामने आई। आयतुल्लाह खामनेई का जिक्र किया कि सुप्रीम कमांडर साहब ने हमारे कश्मीर के मौक़िफ़ पर हमारी हिमायत की थी, और जो हमारा तिजारती हजम है उसे भी आइंदा 5 सालों तक $10 अरब करने की तजवीज़ सामने आई है। तो समझते इन तमाम मामलात में हम जो है वो इसे अचीव कर पाएंगे, जिस तरह हमारा गैस पाइपलाइन का मनसूबा था वो भी नहीं हो सका था। देखिए, आप ये मैंने बात सुनी थी, मैं
یہ سمجھتا ہوں جہاں تک دہشت گردی کے معاملات ہیں اس پہ بھی میں ایک حقیقت پسندانہ رائے دینا چاہتا ہوں، جبکہ $10 بلین کے ہدف کا جو ایرانی صدر محترم نے ذکر کیا ہے ٹارگیٹ کو ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب نے، میں اس پہ بھی رائے دوں گا، کیونکہ اس معاملے میں بھی ہمیں نہیں پتا کہ ایران کو جو سینکشنز کی اقدامات ہو رہے ہیں ان کے خلاف اور دھمکیاں ہو رہی ہیں، تو اس کے ساتھ اس کے ٹریڈ پارٹنرز کے لیے بھی یہ دھمکی ہوتی ہے کہ جو ایران کے ساتھ جو ہے تجارتی تعلقات کو آگے بڑھائے گا، ان کے لیے بھی بندش ہو جاتی ہے جب آپ ان پہ تجارتی سینکشنز لگاتے ہیں، تو اقتصادی سینکشن لگاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، اس میں پھر میں یہی کہوں گا کہ دہشت گردی پاکستان نے بہت ساری قربانیوں کے بعد جو ہے اس پر قابو پا لیا تھا، لیکن آپ اس حقیقت سے کیسے میں یا آپ انکار کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے گزشتہ دور میں جو ہے عمران خان صاحب نے یک طرفہ طور پر جو ہے ٹیررسٹوں کو رہا کرنے کا جو اعلان کر دیا اور ان کو پالیٹکس کی مین سٹریم میں لانے کے جو یکا تنہا فیصلے کر ان پر عمل درآمد کر کے لوگوں کو رہا کر دیا، اور جبکہ پارلیمنٹ کا وجود تھا، پارلیمنٹ سے کوئی منظوری نہیں لی اور اس کو بھی جنرل فیض وغیرہ نے سپورٹ کیا، جنرل باجوہ بھی برسر اقتدار تھے اور جنرل فیض نے کابل میں جا کے چائے بھی پی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب دوبارہ سے جب دہشت گردی کی وبا اور لعنت جو ہے دوبارہ آ جائے، اس کے بعد میں نے کئی پروگراموں میں بتایا کہ 4 ہفتوں میں جو ہے 9 10 جو ہے خودکش حملے ہوئے، وہ پھر دوبارہ ریت چلی اور وہ سارا معاملہ جو ہے پاکستان کا امن طے و بالا ہوا۔ اور ہم یہ الیکشن سے پہلے کئی پروگراموں میں کہتے رہے کہ انتخابات کا پرامن ہونا بہت ضروری ہے، اور انتخابات سے پہلے بھی اسی طرح دھماکے ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرامن حالات کے بغیر جو ہے فورن انویسٹمنٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور فورن انویسٹمنٹ کیا پاکستان کے اندر تو اپنے لوگ بھی انویسٹ کرنے کے لیے ابھی تک آمادہ نظر نہیں آ رہے۔ اچھا شاہین صاحب آپ نے مودی کی آئندہ انتخابات میں کامیابی کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا، مگر یہ دیکھا جائے کہ امریکہ میں بھی ٹرمپ کے جو حوالے سے بہت سی متس ہیں، وہ ان پر بھی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ ایک طرف ہم اس ساری صورتحال کا جائزہ لیں، اس طرح کے جو کیریکٹرز جو ہیں وہ دنیا میں بدامنی کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ ہمارے لیے اگر امریکہ کی حمایت اگر دیکھیں تو اس میں اس طرح کے جو فیکٹرز ہیں وہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہیں۔ رشیا اور امریکن 2 بلاک جب تھے تو اس وقت ہمارے لیے کچھ سنہرا کچھ ماحول تھا کہ ہمارے لیے سکون کا ایک مرحلہ ہوتا تھا، مگر جب سے ون مین ون شو سپر پاور کا سلسلہ شروع ہوا اور امریکہ کے ہم تابع آئے تو اس طرح جو صورتحال نظر آ رہی تھی کہ بزنس بھی ہم اس کے ساتھ کر رہے تھے، اس کے ساتھ اسلحہ بھی خریدنے کے معاہدے کر رہے تھے، ساری چیزیں کر رہے تھے، مگر اب اس طرح کے حکمران جس طرح مودی اور ٹرمپ اگر آنے والے دنوں میں پھر منتخب ہو کے آتے ہیں، حالانکہ اللہ کر کے ہم نے دیکھا کہ سی پیک منصوبہ شروع ہوا، چائنا کی انوالومنٹ بھی، تو ہمارے پاس ایک امن اور سکون کا مرحلہ بھی آیا، اور اس وقت بھی دنیا اگر دیکھی جائے تو اس طرح کے عذابات سے جو ہے وہ نجات نہیں پا سکی۔ پھر اس طرح کے لوگ اگر منتخب ہو کے آتے ہیں، سمجھتے پھر ہمارے لیے ایک مشکل مرحلہ پیدا نہیں ہوگا؟ دیکھتے جب آمریتوں کے بعد فاشزم پنپتا ہے تو پھر پاپولسٹ تحریکیں جو ہیں اور وہ جنم لینا شروع کر دیتی ہیں رد عمل کے طور پہ۔ یہی آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ ٹرمپ جو اور مودی کا انڈیا میں آنا 8 سال پہلے، اور وہ تیسری جو ہے مدت کے لیے اب اور بھی شدت سے آ رہے ہیں، اور انہوں نے سیکولر انڈیا کو جو ہے ہندو انڈیا کے اندر کنورٹ کرنے کے جو ایجنڈے پہ عمل شروع کر رکھا ہے، اس کے اندر جو ہے تمام اقلیتیں یا نان ہندوز جو ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں، اور وہاں آزادی اظہار اور سیاسی آزادی بھی جو ہے چیلنج کر دی گئی کہ دلی کے اندر جو ہے کجریوال کو بھی گرفتار کرنا اور اس طرح کے فاشسٹ اقدام ہوئے، اور اسی طرح کے فاشسٹ اقدامات جو ہیں ٹرمپ کے دور میں دیکھنے کو ملے، یہاں تک کہ انہوں نے امریکہ جیسے معاشرے میں انتخابی نتائج کو تیا پلٹ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے خلاف کیسز بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اوول پہ حملے کی سزائیں بھی بھگت رہے ہیں۔ یہی نتیجے ہم نے دیکھے کہ ہمارے ہاں
جب پاپولسٹ حکومتوں کی نعرے بازی کو جو ہے پروموٹ کیا گیا، جس کی ذمہ داری جو ہے 10-12 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یا انٹیلیجنس کے سابق سربراہوں کے ذریعے پی ٹی آئی پل رہی تھی اور اسے پالا جا رہا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں جو ہے 9 مئی جیسے واقعات ہم نے دیکھے، ورنہ پہلے بھی جو ہے سیاسی حکومتیں بھی پلٹی گئیں اور مداخلت بھی ہوئی، یہاں تک کہ بھٹو شہید کو شہید کر دیا گیا، بی بی شہید کو سڑک کے اوپر قتل کروا دیا گیا، اور لیکن ابھی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ جی ایچ کیو پہ حملے ہوں اور اس طرح کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے ہوں، اس طرح جو ہے ایئر فورس پہ جہازوں کو جلانے کی ناکام کوششیں ہوں، یا پھر آئی ایس آئی کے فیصل آباد جیسے دفاتر کے حملے ہوں۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عالمی سطح پہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ جمہوریت کو کے فروغ کو روکتے ہیں تو رد عمل کے طور پر فسطائیت اور فاشزم جو ہے آگے آتا ہے، اور اس کے اندر پاپولسٹ نعرے جو ہیں کوئی جو ہے کرپشن کی بنیاد پہ اور کوئی اسی طرح کے معروف جو ہے نعروں کی بنیاد پر منظر کھینچ لیا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اس طرح کی اود بلا جو ہے سامنے آ جاتی ہے کہ جو آج بھی پاکستان اس منظر کو دیکھ رہا ہے کہ جہاں کوئی دلیل وکیل اور کوئی ریزنیبلٹی نہیں رہتی ہے، اور وہاں پر کوئی دلیل کی بنیاد پر قانون کی بنیاد پر نہیں ہو رہا، فاشسٹ مینیفیسٹ ہوتا ہے، فاشزم مینیفیسٹ ہوتا ہے۔ یہ پاکستان میں اظہار آزادی جو ہے وہ کرٹیل ہوا، پارلیمنٹ جو ہے وہ بے وقت ہوئی، پارلیمنٹ کی بالادستی خراب ہوئی، اس کو اٹھتے بیٹھتے توڑنے کے اعلانات کیے گئے، اور چاہے وہ صدر علوی تھے، چاہے وہ عمران خان تھے، چاہے منصوری جیسے جو ہیں ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ غیر آئینی اقدام کریں، جنہیں سپریم کورٹ نے غیر آئینی اقدام قرار دیا۔ تو یہ تو پوری دنیا میں دیکھنے کی بات ہے کہ جب تک جمہوری رویے نہیں ہوں گے تو اس کی جگہ فاشسٹ جو ہے طرز عمل آگے آئے گا، اور جب فاشزم آتا ہے تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے ان حکمرانہ قوتوں کو اور سرمایہ دارانہ نظام کو جو ہے فائدہ ہوتا ہے، جو کہ اس کے الٹیمیٹ بینیفیشری بنتے ہیں۔ اچھا شاہین صاحب بالکل یہ درست بات ہے کہ فاشزم کا فائدہ ایسی قوتیں ہی اٹھاتی ہیں جو بدامنی چاہتی ہیں، بدامن ماحول ان کے لیے ان کے حق میں ہوتا ہے۔ آخری 1 منٹ رہ گیا، میں چاہوں گا کہ سندھ میں بدامنی کا بھی ماحول ہے اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے بھی آج اجلاس ہوا ہے کہ ڈاکو کلچر، اسٹریٹ کلچر، جو کرائم کلچر ہے اس کا خاتمہ لایا جائے۔ اسی طرح جو ضمنی انتخابات میں اسی میں بھی پھر دھاندلی کے الزامات لگے ہیں۔ ایک اور بھی سندھ میں ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے خواتین کے حوالے سے، پنک بس، تو میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی ذرا اپنے خیالات کا اظہار کیجئے کہ ان کو شروعات کی گئی۔ اختصار سے میں بات کرتا ہوں کہ جو آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے مراد علی شاہ صاحب کی سربراہی میں، وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اور ایک جمہوری قوت ہی اور جمہوری حکومت ہی جو ہے مؤثر طریقے سے عوامی جو ہے پذیرائی اور سپورٹ کے ساتھ اس پہ قابو پا سکتی ہے، اور تمام ادارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں، تو وہ رینجر کو استعمال کریں، پولیس کو کریں، یہ ان کی سفارشید ہے، اور اس کو توجہ دی جانی چاہیے۔ جس طرح کے ٹرانسپورٹ کے معاملے میں آج بڑی اچھی پیش رفت ہے کہ جو ہے فریال تاکپور صاحبہ نے جب افتتاح کیا تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کی تو خواہش ہے کہ اگر فری کر دیا جائے، تو اسی وقت شکیل میمن صاحب نے 2 ماہ کے لیے فری کر دینے کا اعلان کیا، اور یہ پہلی بار جو ہے پنک بس سروس جو ہے خواتین کے لیے شروع کرنا ایک بہت جو ہے ویمن امپاورمنٹ کا، بی بی شہید کا جو ایجنڈا تھا اس کی ایک کڑی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ لا اینڈ آرڈر کی بات ہم کر ہی چکے ہیں، ٹیکنالوجی کی، تو میں سمجھتا ہوں ضمنی کہ انتخاب کی بات تھی، عمر ایوب صاحب نے الزامات لگائے، اس میں پیپلز پارٹی نے اپنی سندھ کی قومی اسمبلی بلاول بھٹو کی جو ہے وہ سیٹ لے لی، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی نے رحیم یاب خان سے بھی صوبائی ایک سیٹ حاصل کی ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے جو ہے پنجاب میں بھی لوز کیا ہے اور کے پی میں وزیر آباد کی سیٹ لوز کی ہے، جی، اور وزیر آباد کو پنجاب میں لوز کیا ہے، اور وہاں پر جو غلط ٹکٹ دی تھی تو اس کے نتیجے میں انہوں نے قبائلی علاقے کے اندر جو سابقہ تھا وہاں پہ بھی باجوڑ میں ایک سیٹ کو لوز کیا ہے۔ تو مسلم لیگ نون نے اپنی جیتی بھی سیٹوں کو ریٹین کیا اس بار، تو آگے دیکھتے ہیں کہ اس وقت تو بظاہر یہ لگا ہے کہ کوئی مؤثر جو ہے پی ٹی آئی کی تنظیم یا سیاسی عمل سامنے نہیں آیا،
اس الیکشن کے نتائج تو یہی بتاتے ہیں کہ وہ فروری کے نتائج کے برعکس جو ہے عوام نے کوئی مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے اس طریقے سے نہیں نکلے کہ ان کے ووٹوں میں کمی ہوئی ہے. بہت بہت ٹرن آؤٹ شکریہ. بھی کم رہا ہے. بہت بہت شکریہ شاہین گوری صاحب. ظاہر ہے پروگرام جو وقت اجازت نہ تھوڑی بلکہ جڑی ذکر کیسی مودی ٹرمپ کی کامیابی کے حوالے سے اڑی طرح سے جکا ضمنی چونڈ میں جکا نتیجہ آیا ان میں یہ محسوس تھے تو دنیا کی جکا ڈریکورین جکا پالیسی ہے ان کے اسانے ملک میں ہن وقت جکا چونڈوں تھیوں ہیں فیبروری جوں یا ضمنی چونڈوں ان میں عوام قبول نہ کयो. بے پاسے سندھ جو یہ منصوبو جو پنک بس وارو ان کے نہ صرف سندھ کی سطح تے بلکہ ملکی سطح بلکہ عالمی سطح تے سارایا ویو ہے. امکان ہے تو سندھ حکومت ودیک جو عورتن کے حوالے سے سہولتن جا جو منصوبہ نہ صرف آنیندا بلکہ اگتے ان میں اگبرائی کی ویندی اور مردن سے گڈو گڈ ॿारनि सां गॾोगॾु औरतुनि खे वधीक जेके सहूलियतूं उहे मुयसरु करण जे हवाले सां बंदोबस्तु थींदो. प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पतो. इजाज़त ॾींदा. अला भाई.